बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐसाफ जवाब दे गए हैं? वो सरेंडर करने वाले हैं, मसालत पर आमादा हो गए हैं, या फिर वो कोई नया ड्रामा कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे। और क्या हुकूमत जो है वो इनकी गिरफ्तारी के बगैर चुप करके बैठ जाएगी? ये जो हुआ है ज़मान पार्क में, इसके बाद ज़ाहिर है, वो कहते हैं, हुकूमत कह रही है ज़ाहिर, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी स्ट्रैटेजी कामयाब रही। अब ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही, अवाम में क्या तासर है? और जो अवाम का तासर है कि जनाब ये एक दिलेर आदमी है, गिरफ्तार नहीं कर सकी हुकूमत, इमरान खान के नाकाबिले तस्खीर या नाकाबिले गिरफ्त होने का जो तासर पैदा हो गया है, इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत कोई कोशिश करेगी। और फिर इसाक डार साहब ने बड़ी मानीखेज़ बात की है हमारे जो एटमी हथियारों के हवाले से और मिसाइल के हवाले से और IMF की शराइत के हवाले से जो बात की है, उस पर तबसरा करेंगे। और ये मामला कब से शुरू है? ये इसाक डार साहब तो अब बात कर रहे हैं ना, ये बात कब से शुरू है और किन हलकों में ये बात जो है ये बहस का मौजू रही है? और फिर एक खबर और है, और वो ये कि जनाब पंजाब हुकूमत जो है ना, वो तकरीबन 36 गाँव के बराबर जो अराजी है, 36 देहात के बराबर अराजी जो है वो जनाब पाक फौज के हवाले कर रही है। वो खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कल मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि कुछ आलमी ताकतें जो हैं वो इमरान खान के हक में मुतहर्रक हो गई हैं, जिनमें फ्रांसीसी सफ़ीर भी शामिल हैं। और उन्होंने कोई मुलाकात भी की है जहां इमरान खान की वकालत करते रहे हैं उस मुलाकात में। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि जनाब आप तो इस तरह की खबर देते नहीं, गोल मोल सी खबर आपने दे दी है, तो उसकी तफसीलात बतानी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था वो कौन शख्स है जिसके साथ ये मुलाकात हुई है। भाई वो सफ़ीर हैं निकोलस केले, फ्रांस के सफ़ीर हैं, पाकिस्तान में तैनात हैं। और उनकी मुलाकात जिन साहब से हुई है वो बड़े आला पाए के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हुए हैं, और 4 साल उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान को भुगता है। जो परवेज़ मुशर्रफ वाला केस था उसमें वो इस्तगासा के वकील थे, जिसके बाद ना फिर उन्हें जो फैज़ हमीद साहब ने उनके साथ जो किया है, रोज़ाना धमकियाँ, उनकी अहलिया को धमकियाँ कि आपके शौहर को अगवा कर लिया गया है, आपके फ़लाँ बच्चे को फ़लाँ काम कर दिया गया है, इस तरह की धमकियाँ। यानी उनका जीना दुभर कर दिया गया था। वो एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे कोई किताब लिख रहे थे, उनके पास बहुत सारा मवाद मौजूद था। तो फिर 5 मरतबा उनके दफ्तर में, घर में इधर-उधर जो है वो डकैतियाँ हुई। वो तमाम मटीरियल जो है वो उठा कर ले गए। लाहौर छोड़ना पड़ा उन्हें। सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से जो कुछ उन्होंने लिखा था, वो भी गायब कर दिया गया। और फिर उनके जो सेफ्टी डिपॉज़िट लॉकर है, उसके ताले-शाले नहीं खुले, तो वो पूरा लॉकर ही उठा के ले गए थे। और उनके बड़े मरासिम हैं सफारतखानों के साथ, बैरून मुल्क, बड़ी-बड़ी एसोसिएशंस के साथ वो मुंसलिक हैं। और उनका नाम है मोहम्मद अकरम शेख साहब। मोहम्मद अकरम शेख साहब के साथ जो सफ़ीर हैं फ्रांस के, उन्होंने ये बात की है। अब मैंने अपने सोर्स से पूछे बगैर ही ये नाम-शाम आपके गोशगुज़ार कर दिए हैं, ताकि आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। इमरान खान कोई मेरा ख़्याल खलाई मखलूक टाइप चीज़ है, बड़ी पुरस्रार शख्सियत है, मॉन्स्टर जिसको कहते हैं ना, उस तरह की कोई बला है जो हमारे गले पड़ गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ज़ुल्म खलीलज़ाद से लेके और साबिक सफारतकार, अमरीकी, और ज़्यादातर उनमें जो हैं वो हैं जो इस्राएली लॉबी से तल्लुक़ रखने वाले लोग इमरान खान के लिए कैसे आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने फ्रांस के सफ़ीर का ज़िक्र किया था कल, कि फ्रांस के सफ़ीर साहब भी जो हैं वे अब इस मामले में कूद पड़े हैं। अब आते हैं जनाब उस खबर की तरफ कि 36 देहात की अराज़ी के बराबर जो ज़मीन है वो पंजाब हुकूमत ने आर्मी के हैंड ओवर करने वाली जो खबर मैं बात कर रहा हूँ, ये जनाब GHQ से ख़त है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
اس میں چیف سیکرٹری پنجاب کو مخاطب کیا گیا ہے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہے اور مختلف محکموں کے جو سیکرٹریز ہیں ان کا انہوں نے کہا ہے جناب. اور یہ ہوا کیا تھا؟ ہوتا یہ کہ موجودہ نگران حکومت جو ہے اس کے دور کی بات ہے، 20 فروری کو پنجاب حکومت ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی اور پھر اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں 8 مارچ کو ایک معاہدہ طے پاتا ہے، جوائنٹ وینچر مینجمنٹ کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کے تحت لائف سٹاک، جنگلات، محکمہ زراعت اور صوبائی حکومت کی کچھ اراضی جو ہے وہ ان کے حوالے کرنی ہے انہوں نے آرمی کے، فوج کے. اور یہ جناب سی اے ایف کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ، اس کے لیے اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے یہ کوئی آرمی کا، جس کے لیے یہ اراضی جو ہے ان محکموں کی ان کے حوالے کر دی گئی. اور یہ زمین کتنی ہے؟ یہ جناب 45,267 ایکڑ اراضی ہے. اور یہ جو ہمارے مربع ہوتے ہیں 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، یہ 1,811 مربع بنتے ہیں. اور ایک گاؤں جو ہوتا ہے نا، درمیانے سے تھوڑا سا بڑا گاؤں جو ہوتا ہے، اس کی زرعی اراضی پتہ کتنی ہوتی ہے؟ 50 ایکڑ. ایک گاؤں جو ہے اس کی زرعی اراضی 50 ایکڑ کے برابر ہوتی ہے. باقی رہائش کے لیے ایک آدھ مربع بیچ میں ہوتا ہے، یعنی 51-52 ایکڑ کا ایک گاؤں ہوتا ہے. اور اس حساب سے دیکھا جائے تو 36 گاؤں اس جگہ پہ اتنی اراضی جو ہے 45,267 ایکڑ اراضی، وہاں 36 گاؤں آباد ہو سکتے ہیں. یہ اراضی اب ان کے حوالے کر دی گئی ہے. اب پھر وہ دیکھیں وہ آگے، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، بس ایک خبر تھی، وہ خبر میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے. اور دوسری بات جو ہے، جو اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے جو سینٹ میں بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف بڑی سخت کڑی شرائط جو ہے وہ لا رہا ہے، ہم کوئی شرائط پوری کرتے ہیں وہ نئی شرائط لے آتا ہے. پھر ہمارے دوست ممالک نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو اب کہہ رہے ہیں جناب وہ یقین دہانی کروائیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ان سے یقین دہانی لے کے دیں کہ جناب وہ تحریری طور پہ کہ جناب وہ ہم جو ان کو جو امداد کا وعدہ پاکستان سے کیا ہے وہ پورا کریں گے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قومی مفاد کا جو ہے نا وہ تحفظ کرنا ہے، کوئی بھی نیوکلیر یا میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا، یعنی اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا. کسی کو حق نہیں کہ پاکستان کو بتائے کہ اس نے کس رینج کے میزائل یا ایٹمی ہتھیار رکھنے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. رولا پڑا ہوا ہے کہ دنوں سے اسلام آباد میں کہ کچھ ایسی شرائط سامنے آ رہی ہیں یا پاکستان اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ شاید ایٹمی اثاثوں کا کوئی سودا کر لیں. یہ بات اب کی نہیں ہے. یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ 2019 والا پروگرام ہے آئی ایم ایف کا، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، یہ کوئی نیا پروگرام نہیں ہے. یہ معاہدہ کیا تھا عمرانی حکومت نے، عمران خان نے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا اگر آپ مجھے سنتے رہتے ہیں تو میں نے اس میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات گوش گزار کی ہے آپ لوگوں کے کہ اسٹیٹ بینک کے کوئی بہت ہی اہم شخص کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں اسٹیٹ بینک میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جب اسٹیٹمنٹس دیکھی جا رہی ہیں اور پاکستان کی معیشت کا برا حال، یہ عمرانی دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور بندہ رو پڑا تھا یہ بات کرتے ہوئے کہ ایسی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو 70-80 ارب ڈالر کے عوض یہ سارا جو پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام، میزائل پروگرام، یہ رول بیک کر دیں. اور پھر یہ پکا جیمو کر کے کہہ دے گا کہ بھائی میں کیا کرتا، بھوکے مر جاتے، آپ کو روٹی نہ دیتا، آپ کو آسائشیں نہ دیتا. جیسے اب یہ بات نکل آئی ہے، سامنے آ گئی ہے کہ جو انڈیا نے کشمیر کی خصوصی، جموں و کشمیر ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کی اور اپنے آپ میں انڈیا میں ضم کر لیا اس کو، تو وہ پاکستان کی رضامندی کے ساتھ، عمران خان کی حکومت کی رضامندی کے ساتھ
یہ چیزیں ہوئی تھی، اسی لیے کچھ اداروں نے عمران خان کو، کہہ لیں آپ، نہ صرف عمران خان بلکہ اس رجیم میں شامل کچھ اور شخصیات کو بھی سیکورٹی رسک قرار دے دیا ہے۔ اور سیکورٹی رسک جن کو قرار دے دیا جاتا ہے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے، یہ آنے والے وقت میں یا کیا سلوک کرتے ہیں یا کیا سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ چند دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور اب عمران خان صاحب کے جناب کیا ہے، صاحب جواب دے گئے ہیں، یا وہ کوئی نئی چال چل رہے ہیں، یا وہ سرنڈر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے خطاب بھی فرمایا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے، اور ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا۔ اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ بات کس سے کرنی ہے؟ وہ چوروں سے تو بات کرنی نہیں انہوں نے۔ فرد واحد، وہ کہتے ہیں میرے خلاف جو بھی ہو رہا ہے یہ فرد واحد کروا رہا ہے، یعنی آرمی چیف کا نام لیا انہوں نے، باقاعدہ لے دیا کہ آرمی چیف حافظ صاحب جو ہیں، حافظ اعظم منیر، ان کے کہنے پہ یہ سارا میرے خلاف جو آپریشن یہ وہ ہوا ہے۔ اور پھر ایک طرح سے وہ یہ بڑک مار رہے ہیں کہ جناب دیکھیں، آرمی چیف چاہتا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں، لیکن میرے جو مجاہد ہیں انہوں نے نہیں ہونے دیا گرفتار۔ اب اس پہ بھی دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ آگے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اور دوسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں گرفتاری سے ڈرتا نہیں، کر لیں گرفتار۔ لیکن پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر نے اس بات کا ہے، یہ ذرا سن لیں، انہیں کی زبانی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے پتہ کیا کرنا تھا، انہوں نے وہ کرنا تھا جو اعظم سواتی سے کیا اور جو شہباز گل سے کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب، لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا ان سے، پولیس والوں سے، کہ جناب 14 تاریخ کو آپ نے آپریشن کیوں کیا؟ کیونکہ گرفتار کر کے انہیں 18 تاریخ کو وہاں انہیں پیش کرنا تھا، تو اتنے دن آپ نے کیا کرنا تھا؟ ان کا کیا کرنا تھا؟ یہ بھائی جو قانون کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر 18 تاریخ تک کا آرڈر ہوتا ہے کہ 18 تاریخ تک آپ نے اس کو پیش کرنا ہے، اس سے پہلے اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ عدالت میں اسی دن، یعنی 14 کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اسی دن اس عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ 14 کو اگر صبح صبح پکڑے جاتے تو صبح صبح وہاں اسلام آباد لے جا کے اس عدالت میں پیش کرنا تھا۔ عدالت پھر اس کی مرضی تھی کہ جو وارنٹ گرفتاری ہے وہاں کچھ کو چھوٹی لے کے چھوڑ دیتے، یا پھر وہ کہتے جناب ان کو جیل میں رکھیں۔ جو بھی حکم ہونا تھا وہ عدالت کا ہونا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بتاتا ہوں کیا کرنا تھا انہوں نے میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ انہوں نے وہی کرنا تھا جو اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ کیا تھا۔ اب شہباز گل کے ساتھ اور اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا، وہ خان صاحب جو اس کی منظر کشی کرتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں، وہ تو بہت خطرناک قسم کی ہے۔ اب میں نے پہلے بھی کہا تھا خان صاحب نے ہمیں خطرہ پہ آیا، خان صاحب دے نالوں کم نہیں ہونا سی، اگر انہوں نے ہویا بھی ہے خان صاحب دے نالوں حرکتیں نہیں ہونی سی۔ بہرحال خان صاحب ایک بیانیہ بناتے ہیں اور کھڑا کر دیتے ہیں اس کو، تو اب وہ کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں سابق وزیر اعظم ہوں۔ سابق وزیر اعظم کی حفاظت جو ہے وہ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے خان صاحب کے بقول۔ اب جو پنجاب پولیس ہے، اس نے جو کیا، آپریشن شروع کیا جناب، آپریشن شروع کرنے کے بعد لگے رہے 24 گھنٹے، پھر عدالت کا حکم آ گیا، عدالت نے کہا جناب روک دیں، 500 میٹر دور چلے جائیں، چلے گئے، پھر پیشی ہوئی، اور آج پھر اس کی پیشی ہے 17 تاریخ کو اسی کیس کی۔ تو یہ بھی عدالت نے کہا ہے کہ جناب آپ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی معاملہ دیکھیں، وہ جو آپ نے جلسہ کرنا ہے تو وہ چھوڑیں، اتوار کو جو آپ نے کرنا تھا تو پہلے آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کریں۔ اور پھر بات چیت ہوئی ہے ان کی، آئی جی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس میں اسد عمر صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، فواد چوہدری صاحب تھے۔ وہاں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں عمران خان کی، تو عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ تک پہنچنے کے لیے سیکورٹی جو ہے وہ پنجاب حکومت فراہم کرے۔ عمران خان پیش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ جو اسلام آباد میں دہشت گردی کے 2 مقدمات رمنا تھانے میں درج ہو گئے ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں حملے کے اور ایک جوڈیشل کمپلیکس میں، اور لاہور میں جو مقدمات ہیں
ان میں بیل کے لیے، فاسدی ضمانت کے لیے کہ گرفتار نہ کر لیا جائے، وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ یقین دہانی کرواتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہمیں گرفتار نہ کیا جائے۔ 18 مارچ کو ہم وہ جو ظفر اقبال صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج توشہ خانہ والا کیس والے، جنہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست مسترد کی ہے، تو ان کی عدالت میں یہ پیش ہو جائیں گے، پھر جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اب آئی جی پنجاب اور جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے عامر میر صاحب، وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں جناب انہوں نے آگ لگائی، گاڑیوں کو آگ لگائی، رینجرز پر حملہ کیا، اور وہ پیٹرول بم پھینکے گئے ہمارے اوپر، ہم نہتے تھے، یہ انہوں نے پہلے سے مواد شواد اکٹھا کیے ہوا تھا۔ اب اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے جو پتھر شتر تھے وہ بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے، گلیلیں وغیرہ بھی تیار تھیں، پیٹرول بھی وہاں پہلے سے موجود تھا، اور پیٹرول بم بنانے والے بھی موجود تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں آئی جی صاحب کہ ہم لاہور ہائی کورٹ سے آج درخواست کریں گے کہ جناب ہمیں سرچ آپریشن کی اجازت دی جائے ضمانت پارک میں۔ اور پھر انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ گلگت بلتستان کی پولیس نے کوئی گولی شولی نہیں چلائی، گولی کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم۔ بات یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی نہیں تھا، وزیر اعلیٰ کا وہاں جو ہے ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے انہوں نے بھیجی ہوئی تھی۔ یہ گلگت بلتستان کی پولیس پنجاب میں کسی کی حفاظت کے لیے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اس کا تقرر نہیں کر سکتے، تعیناتی نہیں کر سکتے، وہ پنجاب حکومت کی اجازت کے بغیر یا اس حکومت کی اجازت بغیر جہاں وہ شخص رہ رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے باہر سے آ رہا ہے بندہ، دوسری پولیس والا، وہ باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہاں اگر وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ آتی ہے ان کی جو سیکورٹی ہے، لیکن اس کی اطلاع ہوتی ہے پنجاب حکومت کو یا وفاق کو، جہاں بھی وہ جا رہے ہوں وہاں کی پولیس کو اطلاع ہوتی ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جہاں آئے ہیں۔ تو بہرحال جو میرا سورس ہے وہ اس بات پہ قائم ہے کہ جو گلگت بلتستان کی پولیس تھی وہ مزاحم ہوئی تھی، مزاحمت کی تھی، اس نے جیسے بھی مزاحمت کی ہے، وہ کہتے ہیں مزاحمت انہوں نے کی تھی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ جو وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ملیٹنٹ ہیں کے پی کے آئی سے آئے ہوئے، اور وہ عسکری پسند جو ہیں، جو انتہا پسند ہیں، ان میں کچھ لوگوں کو ہم نے شناخت بھی کر لی ہے۔ انہوں نے وہ صوفی محمد کی جو تھی تحریک نفاذ شریعت، اس کے ایک جو صوفی محمد کے قریبی دوست ہیں، نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ صاحب کون ہیں، وہ محمد اقبال خان صاحب ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب وہ بھی وہاں موجود ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی حکومت کی حراست میں بھی رہا ہے 8-9 سال، اور یہ مختلف قسم کے جو پلان تھے ان کے، پیسے پوسے لینے والے بھی، ان کے بھی وہ کہتے ہیں جی ماسٹر مائنڈ رہے ہیں۔ ایسے لوگ خان صاحب نے وہاں رکھے ہوئے، کہتے ہیں ان کو تو ہم نے پکڑنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میں سرنڈر بھی کر دوں گا، اور کل یعنی آج 17 مارچ کو وہ لاہور ہائی کورٹ میں سرنڈر بھی کرنا چاہتے ہیں بہت سارے معاملات میں، اور پھر توشہ خانہ میں جب یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا، یہ توشہ خانہ میں جو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب ہیں، ان کی عدالت میں یہ جب گئے ہوئے تھے، خواجہ حارث صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، وہ گئے ہوئے تھے جناب کہ وارنٹ جو آپ نے جاری کیے اقبال، انہوں نے جناب یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں، انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں تحریری کہ 18 تاریخ کو وہ پیش ہو جائیں گے، تو پھر وارنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ درخواست انہوں نے مسترد کر دی ہے، بلکہ ریجیکٹ کر دی انہوں نے کہا جناب جو انہوں نے عمران خان اور اس کے حامیوں نے وارنٹس پر عمل درآمد روکنے کے لیے بدترین طاقت کا غیر قانونی استعمال کیا ہے، تو اس کے بعد تو یہ درخواست آپ کی بنتی نہیں۔ پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ ملزم نے جو بھی کیا، وہاں جو بھی پولیس کے ساتھ ہوا، وہ ملزم نے دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے اس نے یہ کیا، اور وہ اب کسی بھی قسم کے جو قانونی ریلیف کے، اخلاقی، قانونی یا قواعد و ضوابط کے مطابق اب کوئی ریلیف لینے کا حق جو ہے وہ اب کھو چکے ہیں۔ اور جج صاحب نے یہ بھی کہا طاقتور اور کمزور کے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہے۔ انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، آپریشن پہ اتنا خرچ ہو گیا، گاڑیاں جلا دیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس والوں پر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، اس کے بعد
یہ انڈرٹیکنگ جو دے رہے ہیں پیشی کی کہ پیش ہو رہے ہیں، یہ تو پھر ایک مذاق ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے لسٹ دی ہے جو زخمی پولیس اہلکار ہیں جو ان کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے مزاحمت کی ہے، جو پٹرول بم پھینکے ہیں اور کام کیا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا میرا تو آرڈر یہی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے 18 تاریخ تک پیش کیا جائے۔ اب یہ پتہ کیا ہے، اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان 18 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک زمان پارک میں یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وکیل شکیل سارے کہ 18 تاریخ کو پیش نہ ہوں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ انڈرٹیکنگ کیونکہ ہم نے دی تھی، انڈرٹیکنگ مانی نہیں وہاں کے ایڈیشنل سیشن جج نے، ظفر اقبال صاحب نے، کوئی شیر دے بچہ ویسے وہ بھی، تو اس لیے اب ہم پابند نہیں ہیں اس انڈرٹیکنگ کے جو مانی ہی نہیں گی، تو پھر کیوں پیش ہونا ہے؟ اس سے پہلے کہ کچھ اور کاروائی ہو تو وہاں ایک درخواست دے دی جائے کہ جناب آپ جو ہے پریجوڈس ہیں، آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور ملزم کے بارے میں آپ نے ایک ذہن بنا لیا ہے، اس لیے جو کیس ہے نا آپ کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کر دیں۔ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایک درخواست دے دیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی اس حوالے سے ریلیف ملے گا۔ ایک کوشش ضرور کریں گے، یہ ایک دفعہ پھر فرار ہونے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل جاتا ہے انہیں پھر الگ بات ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں پولیس والے کہ جناب سرچ آپریشن چلو پیچھے، یہ اس نے اپنے آپ کو، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے جناب اب اس نے جب کہہ دیا کہ میں پیش ہو جاؤں گا تو پھر وہ ہم بھی یہی چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو سبکی ہوئی ہے پولیس کی، ریاست کی، اور جو نام لیا انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا کہ وہ اس سب کے پیچھے ہے اور اس کو میں نے ناکام بنایا ہے، بین السطور بٹوین دی لائن تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے فوج کے سربراہ کی جو کاروائی تھی اس کو ناکام بنایا ہے میرے ان بندوں نے، جو 2,000 بندے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جو 24-25 گرفتار ہوئے تھے ان میں صرف لاہور کے 7 بندے تھے، باقی سارے تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، اور ان میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کوئی ملیٹنٹ بھی ہیں ان میں، اور ہو سکتا ہے کل میں نے بھی اشارتاً یہ بات کی تھی کہ وہ 6,000 بندے جو کہتا ہے کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے یہ بندے لے جائیں، باقی آپ واپس لے جائیں، جن میں 30-35 ہزار بندے ہیں اور 5-6 ہزار جو ہیں وہ اس میں وہ کہتے ہیں ملیٹنٹ بھی ہیں، تحریک طالبان والے، تو پاکستان والے، تو پھر ان میں سے بھی ان کی محبت، جیسے وہ شریعت نفاذ محمدی والے جو ہیں، وہ تحریک نفاذ شریعت محمدی والے صاحب جو ہیں ان کی محبت میں یہاں آ کے بیٹھے ہوئے، تو ویسے وہ بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ بم شم کون تیار کر کے دے سکتا ہے؟ تو اب میری اطلاع کے مطابق یہ جو ایک بن گیا ہے نا ہماری قوم کی ایک عجیب سائیکی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جناب اس نے اپنے راستے بند کر لیے، خود بند گلی میں چلا گیا، قانون اس کے اوپر چڑھتا آ رہا ہے۔ عمران خان کی بات کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب وہ آئے، پورا زور لا لیا ٹل تک، لیکن گرفتار نہیں ہونے دیتا لوگوں نے، عمران کو گرفتار کرنا کوئی خلا نہیں کر رہا۔ یہ ایک ہمت جو ہے ان کے جو پیروکار، نہ صرف پیروکار بلکہ عام لوگوں کی بھی یہ سائیکی ہے، اور بھی وہ پارا عمران خان پارا، اے حکومت کچھ نہیں ہے کی، اے چاچو بھی ان جاتے، فلانا بھی ان جاتے، آئی جی بھی ان جاتے، نگران حکومت بھی ان جاتے، حافظ صاحب بھی ذرا ٹلے مٹھے نے، یہ ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سوچ رکھنے والا جو طبقہ ہے نا یہ بہت بڑی اکثریت میں ہے، ایسے لوگوں کو وہ ہیرو سمجھتے ہیں جو مزاحمت اس طرح کی کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کی مقبولیت وہاں اور بڑھ گئی ہے، اور یہ جو تاثر ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ تاثر حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جو بھی اس میں ہے یا ریاست نے، یہ تاثر ختم کرنا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے توڑ دینا ہے۔ یہ ابھی جو ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے اس سے لگ یہی رہا ہے کہ ان کے حساب ٹوٹ گئے ہیں، لیکن وہ چال ہے۔ ابھی میں نے 18 تاریخ والی ان کی پلاننگ بتائی ہے نا کہ 18 تاریخ کی پلاننگ، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے تو ہماری انڈرٹیکنگ مانی نہیں۔ خان صاحب جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب پارا، یہ جب پارا ہونے کا تاثر ہے خان صاحب دا، یہ ختم ہو جانا ہے۔ یہ آج ختم ہو، کل ہو، اگلے 48 گھنٹوں میں ہو، اگلے 72 گھنٹوں میں یہ ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیے پلاننگ کیا ہے، پلاننگ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ مجھے پوری بات انہوں نے بتائی ہے،
لیکن جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ناقابل گرفت اور ناقابل تسخیر ہونے کا جو تاثر پچھلے چند دنوں میں پیدا ہوا ہے وہ تاثر ختم کر دینا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے ختم ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ رینجرز کو انہوں نے کہا، رینجرز والے وہ گھبراتے ہیں، کراچی میں کچھ معاملات ایسے ہو گئے تو انہوں نے صرف بیک کے لیے، پیچھے کور دینے کے لیے وہ ان کو بلایا گیا تھا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رینجرز آگے ہو اور پولیس اسے کور دے رہی ہو، بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو سڑک پر سے جاتے ہوئے الگ کر کے مواب سے اچانک اٹھا لیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں نا کہ خان صاحب بڑا پارا، انہوں نہیں پڑھا جا سکتا، انہوں ہاتھ نہیں پایا جا سکتا، یہ خیال جو ہے نا، یہ خیال زبردست۔ لو جی، یوں ہی ذکر کیا اس بات کا کہ یہ جو تاثر ہے یہ زبردست کر دینا انہوں نے۔ لائٹ چلی گئی ہے، اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔